अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन हो गए यहाँ बैठे हुए आपको? आज 43 दिन हो गए। आज 43 दिन हो गए आपको। 43। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। जिस मकसद के लिए आप यहाँ बैठे हैं उस मकसद का कहाँ तक हुसूल मुमकिन हुआ है? बस मंजिल की तरफ रवान तवां है। कोई आया आपके पास अभी तक सवाल पूछने के लिए? नहीं, लोग तो आते जाते हैं। कोई सरकारी करम नहीं, नवाज? कोई नहीं है। कोई सियासी रहनुमा? नहीं, कोई नहीं। कोई कौम परस्त रहनुमा? अभी तक कौम प्रस्त नहीं है। ये आज राजा क़य्यूम साहब आए खुद मुख्तारी वाले, उससे पहले आप आते रहे। अच्छा, यानी कि राजा अब्दुल क़य्यूम साहब पहले कश्मीरी हाँ। रहनुमा हैं जो एक शराकत रखने वाले यहाँ रहनुमा जो आपके पास आए हैं। इससे पहले कभी किसी ने ज़हमत गवारा नहीं की? नहीं गए। क्या वजह क्या है? क्यों लोग आ रहे हैं आपसे मिलने? अपनी अपनी मस्जिद को वीरान नहीं करना चाहते। तो कहीं आप लीडर बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं उनके मुकाबले में? मैं तो अल्फिया कहता हूँ, मैं कभी इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, किसी यहाँ पार्टी बैठने की का सरपरस्ती के लिए भी मकसद नहीं क्या है? लड़ूंगा। यहाँ बैठने का मकसद क्या है आपका? स्कूलों की छतें, चारदीवारियाँ, लैट्रिनें, जंगलात, पीने का साफ पानी, सड़कें चलने के काबिल, एक जैसा तालीम निज़ाम कहाँ पर? रियासत में भी मिलना चाहिए। और यहाँ अगर देखा, यहाँ भी ज़रूरत है इसी तरह की। तो एक शख्स इन तमाम बातों के लिए निकला बाहर, बाकी लोग किधर हैं? मस्जिद में एक ही अजान देता है। लेकिन अजान के बाद फिर जमात के लिए कुछ मुक्तदी आ जाते हैं। आस्ता आस्ता आएंगे। लेकिन आपको 43 दिन हो गए हैं, अभी तक आपके पास कोई बंदा तक नहीं आया। आज मैं एक सोच विचार में था कि मुझे 60 दिन के बाद अगला अमल इख्तियार करना चाहिए या 90 दिन के बाद करना चाहिए। कल रियासत के अंदर एक अखबार रोज़नामा खबर ने खबर शाया की, महमूद मुसाफिर का ड्रामा बेनकाब। अच्छा, 42 दिन जिंदा कोई आदमी बगैर रोटी के नहीं रह सकता। ठीक है। तो ये पाकिस्तान और रियासत को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश लेकर। क्या वाकई आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं? मैं यहाँ 25 साल रोने चढ़ने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल कर कहीं भी मुझे अगर काम करने का मौका मिला तो मैं काम करने इंसानों के लिए काम करना चाहता हूँ। कोई पता नहीं ज़िंदगी का कब ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पर यानी कि पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मरकज़ी प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए 43 दिन हो गए। 43 दिन हो गए। तो यहाँ प्रेस क्लब वालों ने भी कोई आपकी खबर ली कि आप भी यहाँ बैठे हैं? प्रिंट मीडिया में आती है और अब तक मैं आई या नहीं आई वो बनाकर ले गए थे। अच्छा, ठीक है। आपको क्या उम्मीद है कि कोई आएगा आपकी खबर लेने के लिए या एक दीवाने का ख्वाब बन जाए? बस दीवाने का ख्वाब ही है। तो जिन इंसानों के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, 43 दिन हुए हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी पे गुजारा कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि कुछ फ़ायदा होगा इसका? इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल जान ज़ाया होने का नहीं, खदशा? चलो अगर जान मेरी चली जाएगी तो मैं अपनी आंखों से इन लोगों का हश्र तो नहीं देखूंगा। ज़मीर तो मुतमिन होगा कि अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आप अकेले क्यों निकले? क्या 2-4 दोस्तों को साथ लेकर नहीं निकलना चाहिए था? हर आदमी रोटी के पीछे इतना मसरूफ़ है कि उस तस्वर भी नहीं कर सकता। मैं क्या कहूँ कि आप क्यों नहीं बैठते ठीक है, कि आप साहिब हैसियत थे, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपके बच्चे की मजबूरी है। ठीक है। ऐसी तरह हर आदमी किसी न किसी हवाले से मजबूर। कि लाखों यानी कि करोड़ से ऊपर जो लोग हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं। करोड़ों जो पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो 20-22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की है, 1 करोड़ कश्मीर की आवाम है, यानी कि 22-23 करोड़ आवाम में आप अकेले ये काम कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि सारे लोग मसरूफ नहीं, हैं? 34 साल तो मैं रियासत के अंदर खुद मुख्तारी के प्लेटफार्म पर रहा। ठीक है, 34 साल मुसलसल। ठीक है। उसके बाद जब देखा कि अब किसी पार्टी के साथ चलने के बजाय बस ये फ़र्क कि कोई इधर से तनकीद करता है, कोई इधर से तनकीद करता है, पार्टी से नहीं पूछा आप फलां पार्टी से हैं, हम उस पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, आपके पम्फलेट पर पार्टी का नाम है। जो आदमी अपनी दादी या नानी का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता है, जो आदमी दादी या नानी का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता है, खुद मुख्तारी का नाम लेने वाली सबसे पहले माजरा शुमारी थी। उसके खोख से सब ने जन्म लिया। लेकिन आपने खुद मुख्तारी को माजरा शुमारी को छोड़ दिया है। मैं 1 अप्रैल से सबसे कहूँ कि वो कबीर रफाकत के बाद आप मैंने छोड़ा इस बुनियाद पर कि मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। आपने क्यों छोड़ा हुआ है? देखें कि वहाँ चंद लोग बाकी रह गए, ना आगे के हमारे ना सेंट्रल कमेटी के मेम्बरान नहीं पूरे हो सकते, उहदेदार नहीं पूरे हो सकते, क्योंकि उसकी हालत
महमूद मुसाफिर اسلام کے ٹھیکیداروں نے اتر پردیش کے جنگلوں میں پیدا ہونے والے اسلام کے ٹھیکیداروں نے اس پارٹی کی حالت ریزہ ریزہ کر دی. محمود مسافر صاحب ایک جماعت میں آپ تھے، باقاعدہ اس کے ایک ایکٹیو رکن تھے آپ، بالکل. رکن تھے. تو آپ نے اپنے اس مسئلے کو، اپنی سوچ کو، اپنے اس پلان کو آپ نے اس پارٹی کے اندر کیوں نہیں ڈسکس کیا، یا ڈسکس کیا آپ نے؟ میں درجنوں بار ڈسکس کیا، لیکن ان کی بے بسی ہے کہ ان کے جو ہے نا وہی بے بسی، گھر نہیں چھوڑ سکتے، لانگ ٹائم جو ہے نا جو دجت نہیں کر سکتے. یہ سب لوگوں کی ایک سوچ ایک طرف اور ایک شخص کی ایک سوچ ایک طرف. الحمدللہ اگر اس بات پر جائیں تو الحمدللہ کہ میں یہ 40 لاکھ ہے اور ایک طرف 22 کروڑ ہے، میں 40 لاکھ میں بھی اکیلا ہوں کہ میرے کہنے پہ بچوں کی کتاب بند ہو، جو 20 سال بچے ان کے پڑھتے رہے مسلمان کلوانے والے، کہ حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مالدار خاتون تھی، تجارت ان کا پیشہ تھا. 40 سال کی عمر میں ان کی شادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی اور 15 برس کے بعد وفات پا گئی. 40 سال میں اس پہ اعتراض کرنے والا میں اکیلا تھا. ان 16-17 کروڑ پاکستانیوں میں بھی میں اکیلا تھا کہ جو 84 سے لے کر 97 تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلومات کہنے میں 800 سوال و جواب پر مشتمل کتاب جنرل نالج کے لیے شائع ہوتی، اس پر بھی بیان لگوانے والا میں اکیلا تھا. کسی 16-18 کروڑ جو عوام تھی پاکستان کی 1997 میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی اس کو اس پر اعتراض کرے. تو دنیا کے 8 جو 5 یا 5.5 ارب آبادی تھی 1972 میں، ان میں بھی میں اکیلا تھا. جب اپنے حق کے لیے 7 سال 8 ماہ کی عمر میں مجھے اپنے حق کے لیے چیخنا پڑا اور اپنا حق لیا. ٹھیک ہے، وہ ایک ہو گیا مسئلہ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کامیابی کے ساتھ وہ ہاتھ سر کیا آپ نے. انشاءاللہ یہ بھی آگے اگر یہاں مروں گا تو یہ بھی میری کامیابی ہے. ٹھیک ہے، بغیرت بن کر مرنے سے مجھے یہاں بھوکا مرنے کو میں ترجیح دوں گا. یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں وہ گیدڑ و شیر کی زندگی. گدر چھوڑو، میں جو ہے نا مجھے لمڑی سے شامل ہے، مجھے نصر باز کہتے ہیں، بلیک میلر کہتے ہیں. جو نصر بازی کی، جو بلیک میلرنگ کی، جو ان کے پاس سب کچھ بیچنے کے لیے یہ دین بھی بیچ رہے ہیں، ملک بھی بیچ رہے ہیں، ماں بہن بھی بیچتے ہیں. کتنی تصویریں چاہیے، کتنا ثبوت چاہیے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں بیچنے کے لیے. مسافر ہو، مسافروں کے پاس کچھ نہیں بیچنے کے لیے ہوتا ہے. مسافر کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں. نہیں ہوتا ہے. یہ ماں بھی بیچتے ہیں، بہن بھی بیچتے ہیں، بیٹی بھی بیچتے ہیں، بیوی بھی بیچتے ہیں، دین بھی بیچتے ہیں، ضمیر بھی بیچتے ہیں، وطن بھی بیچتے ہیں. میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ، میں مسافر ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے سے آپ کو کچھ فائدہ، آپ کی تحریک کو مجھے انسان مل رہے ہیں، مجھے انسان مل رہے ہیں. مجھے یہاں کی پولیس میں سے جو ہے نا سینکڑوں لوگ ایسے نظر آئے کہ جو اندر سے چیختے اس نظام پہ لڑتے بیٹھتے. ٹھیک ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہیں ان کی مجبوری ہے، ان کا گھر ہے. وہ اپنی جاب چھوڑ کے کوئی اور تو کام بھی کر سکتے ہیں. اور کیا کریں نہ، اور کیا کریں کہ کیا روزگار دیا. یہ اشرفیہ، یہ آج 8 دن سے فاٹا والوں کو یہاں اشرفیہ نے بٹھا کر رکھا ہے. 8 دن سے. اگر یہی 20 سال پہلے ان کو ضم کر لیتے آج ملک کی اکانومی تباہ نہ ہوتی، یہ پوری انتظامیہ ڈسٹرب نہ ہوتی. یہ انہیں 60 سال پہلے کیوں نہیں ضم کیا؟ یہ لوگ جو آ کے بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ بڑی تعداد میں آ کے بیٹھے ہیں اور ان کی کوریج کے لیے میڈیا آن پہنچا ہے. آپ کو یہاں 7 دن کے بعد پہنچا ہے، ان کا بھی 7 دن کے بعد پہنچا ہے. 7 دنوں کے بعد 7 دن کے بعد پہنچا ہے، جب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو جو ہے نا ایک برابری کے بنیاد پر حق لینے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، یہاں آگے جائے تو ایک فساد پیدا ہوتا ہے، جو رب کہتا ہے کہ وہ شخص نہ بولو جسے فساد پھیلے. تو اس شخص سے مت زبان روکو کہ جس میں گردن جائے. یا کہ میں سچ بولوں تو کہیں فساد بھی پھیلتے. آپ کشمیری قوم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں تو ان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے. میں تو کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا. کوئی کہیں گے یہ بھیک مانگ رہا ہے، رازق میرا اوپر والا بیٹھا ہوں بس. ٹھیک ہے، 43 دن ہو گئے گھر سے نکلے گا، جو 119 دن ہو گئے مجھے گھر سے ممبر سے چلے ہوئے، ممبر سے کوٹلی سے مظفرآباد. آج 119 دن ہو گئے. اب جو یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں، مطالبات آپ پیش کر رہے ہیں، یہ حکومت پاکستان کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا آزاد کشمیر کے لیے؟ یہ 3 اسٹیک ہولڈر ہیں. آزاد حکومت ہے، پاکستان ہے اور اقوام متحدہ ہے. اچھا، تو اقوام متحدہ کے ہاں کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ دیکھیں کہ ابھی تو اپنوں کو نہیں علم ہوا تو ان بیچاروں کو کیا ہے، ان کی تو زبان ہی الگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ہوم ورک کر کے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے، خبر ہو جائے کہ محمود مسافر ایک شخص نکلا ہے لوگوں کے انسانوں؟ میں بیبر سے نکلا تھا، اس لیے 3 گدھے اونٹنی لے کر نکلا تھا. سب کو پتہ، جب یہاں بیٹھے ہیں آپ جو اس کی روشنی میں اخبارات میں آتا رہا، فیس بک پر آتا رہا. تو کسی نے نوٹس وغیرہ نہیں لیا؟ نہیں، گورنمنٹ کو تو میں نوٹس دے کر نکلا تھا. اچھا، چلے کوئی مطالبہ نہیں تو کوئی پیغام کشمیری قوم کے نام؟ نہیں، میں تھک چکا ہوں. انہیں پیغام کسی کے نام کوئی نہیں، میرا کوئی پیغام نہیں ہے. جو آئے گا ساتھ جی بسم اللہ، نہیں آئے گا تو جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، بالکل.
بالکل صحیح ہے. اب راجہ قیوم صاحب آپ کے پاس آئے آپ سے ملنے کے لیے. راجہ صاحب آپ ایک ایسے قومی رہنما ہیں, حریت پسند رہنما ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے. آپ نے برطانیہ میں خاصا وقت گزارا اور وہ بھی جیل میں. تو آپ پہلے کشمیری حریت پسند رہنما ہیں, قوم پرست ہیں, جو محمود مسافر صاحب کو ملنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے کیسا ان کو یہاں کے پایا, کیسا دیکھا آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا محمود مسافر صاحب کو. اور انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق یہ جو قدم اٹھایا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی سے انہوں نے جو ہے وہ توقع رکھی ہوئی ہے. اور یہ جو باتیں میں نے سنی ہیں یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ راستے میں میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ ان کو یہاں بیٹھے ہوئے, یہاں بھوک ہڑتال کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کے حقوق کی خاطر, ہمارے حقوق کی خاطر 43 دن ان کو ہو گئے ہیں. اور میں 43 دن کے بعد آج ان کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں اور میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا. لیکن یہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ میں پہلا آدمی تھا, جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بہت لیٹ آ رہا ہوں. مجھ سے پہلے تو بہت سارے لوگ آئے ہوں گے. اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوا ہے. لیکن حیرت بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جب تبدیلی جب کبھی کہیں آئی ہے تو وہ کوالٹی کی وجہ سے آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری رہنماؤں کا, سیاسی اور قوم پرست رہنماؤں کا اس طرف توجہ نہ دینا کیا میسج ہم دیکھیں اس کی جو ہے نا بے حسی کے علاوہ تو اور آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. پریس میں تو آتا رہا ہے نا. اب یہ اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے یو این او کو پتہ نہیں ہے, یا یہ تو الگ بات ہے. یو این او تک بات پہنچائی جا سکتی تھی. ہمارے قومی پریس میں تو آتا رہا ہے نا. میں نے خود بھی قومی پریس میں دیا ہے اور میں ان کے حوالے سے خبریں پڑھتا بھی رہا ہوں. کچھ اخبارات نے تو میرے خیال میں ان کی جو روزانہ کے حساب سے جو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ خبریں دیتے رہے ہیں جی کہ آج ان کو اتنے دن ہو گئے ہیں, آج اتنے دن ہو گئے ہیں. میں یہ پڑھتا رہا ہوں. لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ اتنا کچھ جو ہے نا وہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے اجتماعی طور پر میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے حق میں, دیکھیں نا یہ جو کام کر رہے ہیں ان کا یہ جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے یہ تو لوگوں کے لیے اٹھایا ہے نا. اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کا ریسپانس دینا چاہیے تھا. اس کا احساس جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کا جذبہ, ان کی سوچ سامنے آنی چاہیے تھی. نہیں آیا, یہ بڑی دکھ کی بات ہے. قوم پرست جماعتوں کے کچھ رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ محمود مسافر صاحب خود کنفیوز ہیں کہ وہ کیا مطالبات کر رہے ہیں اور کس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں. ان کو آپ خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس لیے ہم ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. نہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فضول بات ہی ہے. یہ ایسا کوئی موضوع جواب نہیں ہے اس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں یہ وہی مطالبات ہیں جن کا رونا ہر آدمی جو ہے وہ ہر روز روتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. بجلی کا رونا روتے ہیں, ٹیکس کا رونا روتے ہیں, سڑکوں کا رونا روتے ہیں, مہنگائی کا رونا روتے ہیں, پانی کا, بجلی کا, ہر چیز کا رونا وہ خود روتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ محمود مسافر نے اس کے خلاف قدم اٹھایا ہے. جبکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو بے حسی ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سیاسی تربیت ہے وہ بڑی نیگیٹو ہے اور لوگ جو ہیں وہ نمود و نمائش کے لیے جو ہے نا وہ میدان میں نکلتے ہیں. حقیقی مشن کے لیے جو ہے وہ لوگ نہیں نکلتے. اس لیے یہ قوم دیکھیں نا آج تک ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اس سے زیادہ یہ قوم کیا اس کی خواری کی. مسافر صاحب صرف کشمیری قوم کی بات نہیں کر رہے, وہ پاکستانی قوم کی بھی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا. اور میں بھی جو ہے وہ کشمیریوں کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں. بیسیکلی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر آپ تو قوم پرست کر رہے تھے نا, کشمیر کے اندر خالی قوم پرست تو نہیں بستے نا. وہاں ہر سوچ فکر, ہر رنگ نسل اور مختلف جو ہے نا سیاسی خیالات کے لوگ بستے ہیں. لیکن روٹی تو ہر آدمی کی ضرورت ہے, پانی ہر آدمی کی ضرورت ہے, بجلی ہر آدمی کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ محمود مسافر جو پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے
پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب تھے اور مولوی صاحب روزانہ تقریر کرتے تھے کہ جو آدمی اس سمندر سے پار چلا جائے گا یہاں بسم اللہ کر کے وہ اس سمندر اس کا راستہ بنا دے گا. ٹھیک ہے, ایک بکری چلانے والا تھا تو اس نے یہ سنا تو اس نے کہا جی کہ میری خواہش ہے کہ میں سمندر سے پار جاؤں, تو میں سمندر سے پار نہیں جا سکتا, تو یہ مولوی صاحب نے مجھے جو بتایا ہے کلیہ میں اس کو آزماؤں. تو اس نے بسم اللہ کر کے جو ہے نا وہ دریا میں چھلانگ لگائی, وہ دریا عبور کر گیا. اس نے مولوی صاحب کو آ کر بتایا کہ مولوی صاحب میں نے جو آپ بات بتاتے رہے وہ اس پر عمل کر کے تو میں تو دریا عبور کر گیا, آج بھی آپ بھی چلیں میرے ساتھ. مولوی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, دریا کون عبور کر سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ان کا تو پورا یہ ان کے یقین پر مجھے بالکل رائے برابر بھی جو ہے نا شبہ نہیں ہے. لیکن اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا ہے, وہ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے اس کو تو اپنی جگہ رہنے دیں, لیکن ان کے جو مطالبات ہیں کیا وہ ان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا, وہ تو ان کی ضرورت ہے نا. اب یہاں پر آپ کیا ان لوگوں کو کہنا چاہیں گے جو خود کو قوم پرست کہلاتے ہیں, حریت پسند رہنما کہلاتے ہیں اور قومی آزادی کے لیے وہ بار ہیں, کشمیری کی بات کر رہا ہوں, جی جی, ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ان کو بات کرنا چاہیے محمود مسافر کے حق میں, یا جو انہوں نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے وہ ٹھیک؟ دیکھیں جی, محمود مسافر جو ہیں, محمود مسافر صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمود مسافر صاحب اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, وہ لوگوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ آگے آنا چاہیے. آگے آنا چاہیے. ہاں جی, کشمیری قوم کے لیے آپ کیا کہیں گے محمود مسافر صاحب کے حوالے سے؟ کشمیری قوم جو ہے نا, کشمیری قوم کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو ویسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کشمیری قوم. اگر عام کام ہوتے, میں لکھتا بھی ہوں اور میں نے آج بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ تحریکیں, آزادی کی تحریکیں کیسے کامیاب و ناکام ہوتی ہیں. اس میں نے یہ لکھا ہے کہ الجزائر کی تحریک سے میں نے شروع کیا ہے کہ انہوں نے صرف 4 سال کی جدوجہد میں فرانس جیسے بڑے طاقتور ملک سے آزادی حاصل کر لی ہے. ہمیں جو ہے نا وہ 70 سال ہو گئے ہیں. ہم صرف اس بات پر فخر کرتے ہیں جی کہ ہمیں جنگ لڑتے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ صرف بچے مروا رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں. اس بات پر ان کو شرم آنی چاہیے. جب ان کا اپنا بچہ مرے گا, جب ان کا کوئی اپنا عزیز جیل میں جائے گا, تب ان کو پتہ چلے. یہ تو لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں, ان کو بھی جیلوں میں بھیجتے ہیں, ان کو شہید کرواتے ہیں, تو پھر جا کر اس وقت اب چونکہ محمود مسافر صاحب کی صحت بھی گر رہی ہے, 45 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا, صرف پانی پہ گزارا کر رہے ہیں. تو اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ تو ان کی تو شادی بھی ہو سکتی ہے. ہاں, یہ بات ہے کہ مجھے جی لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, مجھے ذاتی طور پر اس بات کا دکھ ہے اور ذاتی طور پر میں فکر مند ہوں ان کے صحت کے حوالے سے. میں تو ان سے درخواست کروں گا کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق یہ جو پیغام ہے یہ دے دیا ہے, لوگوں نے سن لیا ہے. اگر لوگوں تک پیغام نہ پہنچا ہو تو ان کو یہ کام جاری رکھنا چاہیے تھا, لیکن لوگوں کے تک پیغام پہنچ گیا ہے اور اب یہ ان کے ضمیر پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے پیغام دے دیا ہے. ہاں, یہ ہم کرتے ہیں تو ہم دونوں آپس اپنے طور پر کہ اقوام متحدہ تک جو ہے نا وہ ان کا جو یہ جو بھوک ہڑتال ہے اس کے حوالے سے ہم ان کو لکھتے ہیں, اور انسانی حقوق کے کچھ ادارے ہیں ان کو بھی ہم لکھتے ہیں. یہ کام ہمارا ہے, یہ ہم نے کرنا ہے. لیکن ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اب یہاں یہ سٹاپ کر دیں. یہ خود کو یہ کہنا جی کہ میں تا مرگ جو ہے نا, یعنی مرنے تک میں یہ کام جاری رکھوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب آپ کو آگے موت نظر آ رہی ہے اور اگر آپ نے یہ مشن جاری رکھنا ہے تو اس کے اور بھی تو کئی طریقے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مرنے تک جو ہے نا یہ کام جاری رکھیں. تو میں اسے ذاتی طور پر درخواست کروں گا, اگر یہ میری بات مان جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی کہ یہ بھوک ہڑتال ختم کر دیں. بہت شکریہ رائے صاحب. محمود مسافر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ.
अगर आखिरी बात कोई कहना चाहें तो मेरी तो आखिरी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो रईस साहब ने कहा कि भूख हड़ताल ख़त्म करते हैं। मैंने पहले ये एक बात कही थी कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, मैं बगैर तुम के दरमियान बीच नहीं रहना चाहता हूँ। अगर मुझे को जिंदा देखना चाहता है तो मुझे इस धरती में मैंने वादा किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं इस धरती के अंदर जहाँ मेरी बात को, मेरी सोच पर जूते मारे, इतनी बेहिसी हो, इतनी जहाँ मेरी सोच को जूते मारे जाए वहाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस समाज में खाना बैठकर नहीं खाऊंगा। मेरा ये फैसला है। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया महमूद बहुत साहब, आपसे बात करके खुशी हुई, और राय साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर आपसे रब्ता करेंगे, आपसे दोबारा बातें होंगी और ये सारी बातें होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।